بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم सूरतुल बकरा की 21 आयत हमने पढ़ ली हैं और उसमें तफसील के साथ जिस तरीके से हमारा कोर्स का नाम है डिटेल्ड तर्जुमा कुरान कोर्स, तो हम उसी तफसील के साथ इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे हल हो रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज़ाय खैर दे। बाद में आप लोग मैसेज करके शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बता रहे होते हैं क्लास के हवाले से। तो इस हवाले से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, कि आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और आप लोगों की वजह से हमें भी मौका मिल जाता है कुछ बताने और समझाने का। आयत नंबर 22 आज हमने शुरू करनी है और आयत नंबर 22 का तर्जुमा हम पढ़ चुके हैं, लफ्जी और सलीस तर्जुमा। दोबारा यहाँ से शुरू कर रहे हैं और फिर उसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा। अल्लाह ताला वो ज़ात है, खल जअल लकुम, जिसने बनाया है तुम्हारे लिए। जअला यहाँ पे पैदा करने के माने में, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, अल अर्ज़ ज़मीन को, फ़िराशन बिछौना, या बनाया है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना, दोनों माने कर सकते हैं। वो समा, और आसमान को, बिनाअन छत। वह अनजला, और उसने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन कुछ पानी। फ़ाखरज बिही मिनस समराती रिज़्क़ल लकुम, तो उसने निकाला बिही उस पानी के जरिए, मिनस समराती फलों में से, रिज़्क़ल लकुम जो तुम्हारे लिए रिज़्क है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए अंदादन कोई शरीक। वान तुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। तो यहाँ पर हर एक अलग अलग जो है ना वो हिस्से हैं। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा व समाअ बिनाअ व अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़ल लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। ये इन सब हिस्सों पर अलग अलग हम बात करेंगे। सबसे पहली जो लुग़वी तशरीह है उसमें अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन अई बिसातन, उसका माना यहाँ पे अरबी में मैंने लिखा हुआ है, यानी तुम्हारे लिए फर्श बनाया, बिछौना बनाया। और तफसीर बगवी में है, तफसीर बगवी में ही दूसरे जगह पर यानी इसकी जो तफसीर है उसमें ये लिखा हुआ है, अई ज़ल्ललहा वलम यजअलहा हज़नतन ला युमकिनुल क़रारु अलैहा। अल्लाह ताला ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा जिस तरीके से है एक फिसलन वाला पत्थर होता है वो नहीं बनाया और बड़ा सख्त नहीं बनाया कि उस पर करार मुमकिन नहीं था। यानी अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है ना वो अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक नेमत है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत मतलब ऐसे समझ लें कि ज़मीन पर ही हमारा रहना है, उसी में हमारा खाना-पीना सब कुछ उसी में है, ज़मीन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक ख़ास कैफ़ियत में पैदा किया है। अगर ये ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम होती, हम ज़मीन के ऊपर चल ना सकते, उसमें धँस जाते। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त होती, जैसे पहाड़ हैं, तो हम लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर चल नहीं सकते। आपको पता है मेडिकली तौर पे क्या नुकसानात होते हैं जब हम सख्त जगह पे चलते हैं और बिल्कुल सीधी जगह पे चलते हैं, तो उससे हमारे जिस्म में क्या उतार-चढ़ाव आता है, और जब हम ऊँची-नीची जगह पर चलते हैं, उससे क्या उतार-चढ़ाव आता है। और जब एक नॉर्मल जो है ना वो हमारे पाँव के नीचे कैफ़ियत होती है उस जगह की जहाँ पे हम चल रहे होते हैं या जहाँ पर हम कदम रखते हैं, तो उसकी कैफ़ियत और उसके इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे मेडिकली तौर पे भी समझाने का यहाँ पे इतना वक़्त नहीं है कि हम उस पे बात करें। लेकिन आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि इंसान के लिए कौन-सा रास्ता उसकी सेहत के लिए अच्छा होता है, सीधा या उसमें उतार-चढ़ाव हो, या बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम, ये सारी चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं ना जब कोई बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं जी आपने फलाँ मैट्रेस इस्तेमाल करना है, इतने जो है ना वो साइज़ का गद्दा लेना है, या आपने सख्त ज़मीन पर लेटना है या नरम पे। तो इससे जिस्म के अंदर बड़ा फ़र्क आता है कि इंसान किस तरह की ज़मीन पे चल रहा है, किस तरह की ज़मीन पे सो रहा है। अगर हम ज़मीन पर सोएँ या ज़मीन पर चलें और ज़मीन बिल्कुल नरम हो,
تو انسان اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے پاؤں دب جائیں گے، وہ دھس جائے گا، یا جو ہے نا وہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کیچڑ اور گارا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نرم زمین ہوتی ہے، تو انسان اس کے اندر سے چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ پاؤں اندر ڈال کے دوبارہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بہت زیادہ سخت ہوتی تب بھی اس کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، ذللھا، زمین کو ہمارے لیے وہ ہمارے مطیع اور فرما بردار کر دیا، جہاں ہم چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں اتنی کھود لیتے ہیں۔ ہم جب گھر بناتے ہیں، اس کی جو بنیادیں ہم قائم کرتے ہیں، تو وہ زمین کو کھود کے ہم بناتے ہیں نا، یا ہم نے بیسمنٹ بنانا ہو اپنی بلڈنگ کا تو ہم اس کو کھود کے بناتے ہیں، تو ہمارے تابع ہو گئی یہ زمین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے تابع کی ہوئی ہے، اور زمین اس میں سے ایک ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا کہ بھائی تم اس پہ جس طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہو، لیکن ہاں، جب کبھی اللہ حکم دیتا ہے نا زمین کو، تو یہ زمین انسان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، کبھی یہ پھٹ جاتی ہے، کبھی یہ انسان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچا دیتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے زمین کے ساتھ۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کہنا ہوتا ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرش بنایا ہے، بچھونا بنایا ہے، کہ ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا بنا دیا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں رستے بنا دیے۔ اب یہاں یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی نعمت آ گئی کہ رستے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں زمین میں، کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے جو مسافت طے کی ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے، یعنی یہ جو ہم کسی بھی جگہ پہ نشانی لگا لیتے ہیں کہ بھئی ہاں میں کراچی کی طرف سفر کر رہا ہوں، میں لاہور کی طرف سفر کر رہا ہوں، میں فیصل آباد کی طرف سفر کر رہا ہوں، میں جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ زمین میں جو راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ راستے اور اس کی نشانیاں نہ ہوتی تو انسان بھٹک جاتا اور پریشان ہو جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں زمین کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ آگے جو بات ہے وہ یہ کہ جو الارض ہے، یہ جو زمین کا لفظ ہے الارض، یہ قرآن کریم میں 425 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے یہاں پہ الارض سیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے آج ہم نے 425 الفاظ مزید سیکھ لیے، یعنی ہمیں اب الارض کا ترجمہ کرتے ہوئے مشکل نہیں ہوگی قرآن کریم میں، کہ الارض جو ہے وہ زمین کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، والجعل ہا ہونا بیمان الخلق، آیت میں آیا نا کہ جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ والسماء بناء، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا ہے، اور چھت کیسی، سقفم مرفوعا، بلند کی ہوئی، اونچی کی ہوئی چھت، یعنی کئی دفعہ چھت انسان کی بالکل قریب ہوتی ہے، اس کو اس کا سر اس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گاڑیاں ہوتی ہیں، یا دوسری کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی چھت تو ہے لیکن چھت ظاہر سی بات ہے بہت نیچے ہوتی ہے نا، تو وہ ہمارے سر کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے۔ تو یہ والی جو چھت اللہ تعالیٰ نے آسمان والی چھت ہمیں دی ہے، یہ بہت زیادہ اوپر ہے ہم سے۔ تو ایک تو سقف مرفوع ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہاں پر ایک اور صفت اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے نعمت ذکر کر دی کہ اور ہم نے آسمان کو سقف محفوظا، محفوظ چھت بنایا۔ ایسا نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ یہ بغیر ستونوں کے ہے تو کسی وقت بھی گر سکتی ہے، نہیں، یہ نہیں گرے گی، یہ محفوظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں ہے، اور یہ چھت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تمہارے اوپر نہیں گر سکتی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک تو بلند کیا ہے، دوسرا ستونوں کے بغیر بلند کیا ہوا ہے، دنیا میں کوئی بنا کے دکھایا نا، یہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اس کے ہونے پر یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، پھر کیسے بنایا اس کی پوری جو ہے نا ہسٹری آپ پڑھیں، اور آسمان کو بنایا کیسے بنایا اس کی پوری ہسٹری آپ پڑھیں، کہ بھئی آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، تو آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار کہا ہے کہ دیکھو ذرا آسمان کی طرف، تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے اور تمہیں اس میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ یہ بغیر ستونوں کے جو اللہ نے آسمان کھڑا کر دیا، یہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا؟ تم ذرا بنا کے دکھاؤ نا کوئی چھت اس طرح کی جو ہوا میں کھڑی رہے، کتنی دیر کھڑی رہتی ہے، ذرا جو ہے نا وہ دیکھیں اس پہ کتنا وزن ڈالا جا سکتا ہے، یا کتنے معاملات ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ کریشن ہے، اور اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے،
لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے اللہ، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ آیت کے آخر میں ہے نا کہ بھئی فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر جب تمہیں پتا ہے کہ خالق اللہ ہے، جب تمہیں پتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا اللہ ہے، تو بھائی کیوں پھر اس طرح کرتے ہو؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو بھائی جب یہ پتا چل گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی دلیلیں دی ہیں نا کہ جن دلیلوں کو لوگ مانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کوئی خود بنا ہی نہیں سکتا، نہ زمین کو کوئی اس طرح خود بنا سکتا ہے، نہ آسمان کو کوئی اس طرح بنا سکتا ہے، نہ پھل نکال سکتا ہے، نہ پانی دے سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے دینی ہے۔ اب جب ساری چیزیں اللہ دے رہا ہے تو اس کا کوئی مطالبہ بھی ہے نا تم سے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ایک اللہ کو پکارو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کے سامنے جھکو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو السماء کا لفظ ہے، قرآن کریم میں دو لفظ آسمان کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے السماء، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے السماوات، جیسے کہ یہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں استعمال ہوا نا، خلق السماوات والارض، اور یہ جو اوپر ہم نے آیت پڑھی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تو السماء اور السماوات یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو لفظ السماء یہ 120 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور السماوات جو ہے 190 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہم نے آج قرآن کریم کے 190 پلس 120 اور پلس 425 یہ کلمات جو ہے نا وہ آپ جوڑ لیں۔ باقی کلمات کی میں بات نہیں کر رہا، مشہور کلمات کی بات کر رہا ہوں۔ الارض سیکھ لیا، السما سیکھ لیا، السماوات سیکھ لیا، یہ تین لفظ بھی اگر ہم ڈیلی کے سیکھ لیں تو میرے بھائی ہم کتنے عرصے کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ پانی جو ہے نا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ المؤمنون ہے، آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی بقدرن، ایک اندازے کے مطابق، نہ کم نہ زیادہ۔ دنیا کے اندر نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک ہی مقدار سے پانی نازل کرتے ہیں، لیکن کبھی کہیں جو ہے نا وہ آسمان سے سیم ایک ہی مقدار میں نازل ہوتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ کبھی یہاں پر تھوڑا زیادہ برس جاتا ہے، کبھی یہاں پر تھوڑا زیادہ برس جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ اس جگہ پہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی اس جگہ پہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت ہوتی ہے، وہ کہاں زیادہ برساتا ہے۔ جیسے اس وقت ہماری موجودہ ملکی صورتحال ہے، بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، آس پاس بارشیں ہوئیں، دریا کا پانی، بارشوں کا پانی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی جو ہے وہ آیا، اور بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہیں، اور پانی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے۔ دنیا نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، بہت سارے سائنسدانوں نے پانی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی طریقے سے پانی بنا لیں، لیکن وہ کبھی اتنا پانی نہیں بنا پائے جو چند انسانوں کی یا جانداروں کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ انسانوں کی ضرورت کئی زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں دو چیزیں اس آیت میں بتائی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک تو ہم نے پانی ایک اندازے کے مطابق نازل کیا جتنی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر پانی زیادہ آ جائے، جس طرح پانی زیادہ آیا ہوا ہے، کیسے سنبھالے گا انسان؟ چاہے اس کے گھر جتنے بڑے ہوں، مضبوط ہوں، جتنی مرضی اونچائی پہ ہوں، جب پانی اللہ نے پہنچانا تھا لوگ یہی سوچ کے بیٹھے تھے نا زیادہ سے زیادہ بارش آئے گی، پانی کتنا ہو جائے گا، 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ پانی آ جائے گا۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ بنوں پہ گھر بنایا ہوا تھا، لوگوں نے اونچی اونچی جگہوں پہ گھر بنایا ہوا تھا، سب ڈوب گیا، کسی کا گھر باقی نہیں رہا۔ اچھا، وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ کہاں کتنا نازل کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، جب انسان بھول جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں دیتا ہے۔ تو آگے کیا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اب ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسْكَنَّاهُ، تو ہم نے ٹھہرا دیا اس کو فی الارض، زمین میں۔ اب زمین میں یہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک اس کو لے جانے پر بھی یقیناً ہم قادر ہیں۔
اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واپس جب یہ پانی جانا ہے تو وہ ہماری مشیت ہے اور ہمارے حکم سے جانا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا کے اندر پانی اللہ نازل کرتا ہے اور کوئی شخص پانی نہیں بنا سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اب یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جتنی جاندار چیزیں، آپ پودے کو دیکھ لیں بغیر پانی کے نہیں اگتا، اب انسان کو دیکھ لیں بغیر پانی کے پیدا نہیں ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھ لیں، انسان کے جسم کا 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپ دیکھیں پودا جب اگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کی آیت نمبر 11 میں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم اس پانی کے ذریعے ہی ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جس شہر میں نہ کوئی درخت ہوتا ہے نہ کوئی پودا ہوتا ہے، وہاں پہ انسان بھی رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ پودے بھی اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے۔ لیکن یہ پانی برباد بھی کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ جس طریقے سے ابھی بہت ساری فصلیں ہیں، بہت سارے علاقے تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ جیسے وہ چاہے۔ لیکن بہرحال یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ ذکر کی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو دیکھیں نا، تو انسان کی بقا کے لیے انسانی جسم کا تقریباً 60 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس میں جو خون کی گردش ہوتی ہے وہ بھی پانی ہے۔ خون کا زیادہ تر حصہ یہ پانی ہوتا ہے جو آکسیجن اور غذائیت جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعضاء کی کارکردگی جو ہوتی ہے، ہمارے گردے، جگر، دماغ اور دل، یہ اگر صحیح کام، اس آپ چاہتے ہیں کہ صحیح کام کریں، اپنا پانی پورا کریں۔ جو شخص پانی اپنا پورا رکھتا ہے اپنے جسم میں پانی، جتنا مثال کے طور پر اگر آپ کی گرمیوں کا دن ہے تو پسینے سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے نا وہ انٹیک کرنا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ پانی استعمال کریں گے اتنا آپ ہیلدی رہیں گے، اتنا زیادہ آپ صحت مند رہیں گے، اتنا زیادہ ضروری ہے۔ انسان کے اگر جو ہے نا وہ یہ پانی استعمال نہ کریں، ہمارے اندر کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبض کے معاملات ہوتے ہیں، پتھری بننے کے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے درجہ حرارت کا توازن، یعنی پسینے کے ذریعے جسم کا درجہ حرارت متوازن رہتا ہے، جتنے پسینہ انسان کا بہہ جائے اتنا انسان جو ہے نا وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو خوراک ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خوراک سے پہلے یا خوراک کے بعد پانی نہیں پیتے تو وہ جا کے ہمارے معدے کے اندر جم جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ معدے کو بڑا زور لگتا ہے۔ ہمارا معدہ نا اس طریقے سے کام کرتا ہے، چیزوں کو نا رگڑتا ہے یوں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں تو معدہ یوں رگڑتا ہے۔ اچھا، جب وہ کسی سخت چیز کو رگڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو زخم بن جاتا ہے معدے کے اندر وہ اس وجہ سے کہ ہم پانی کم پیتے ہیں۔ پانی معدے کو یہ طاقت دیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب ہم آٹا گوندھ رہے ہوتے ہیں تو پانی جب ڈالتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی کہ جس کو ہم نے لیکوڈ بنانا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ جلدی سے اس کو اب جوسر مشین کی مثال لے لیں، اس میں جب ہم کوئی خشک چیز ڈالیں اور اس کو ہلانا شروع کر دیں اور اس کو گرائنڈ کرنا شروع کر دیں تو وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد رک جاتا ہے، لیکن جب ہم پانی ڈال دیں تو وہ فوری طور پہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی سسٹم انسان کے جسم کے اندر کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہاں تک تھی بات پانی کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں الثمرات، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے جو ہے نا وہ الثمرات نکالے۔ آیت دوبارہ دیکھ لیں، آیت میں کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ثمرات تمہارے لیے، پھل نکالے، رزقًا لکم جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اب یہاں پر الثمرات کی بات کریں، اللہ اکبر، FAO، یہ ایک آرگنائزیشن ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی۔ تو اس کی تحقیق کے مطابق نا دنیا کے اندر معروف جو پھل ہیں، یعنی اس وقت جو سب کو پتہ ہے تقریباً وہ 2000 ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ قسمیں اگائی بھی جاتی ہیں، استعمال بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم جنگلی اقسام اور کم معروف جو اقسام ہیں، یعنی لوگوں کو سب کو نہیں پتہ ہوتا، ہر ملک کے کچھ الگ پھل ہوتے ہیں، کچھ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ الگ ٹیسٹ اور الگ ذائقے ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی ہم ڈال لیں تو 7000 سے 10,000 پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یعنی اس وقت تک یہ وہ پھل ہیں جو ہماری انسانیت دریافت کر چکی ہے، اور یہ ہماری ریسرچ کے اندر موجود ہے۔ یعنی اتنا پھل اللہ تعالیٰ نے، اور انواع و اقسام کا، اگر ہم صرف آم کی قسمیں لے لیں، آپ اپنی پاکستان میں ہی آم کی قسمیں لے لیں تو آپ مجھے بتائیں، کہیں ایگزیبیشن اگر لگتی ہے نا آم کی، تو آپ اس کو دیکھ کے بتا نہیں سکتے یہ کون سا آم ہے، یہ کون سا آم ہے، تو 700 کے قریب جو ہے نا وہ قسمیں پڑی ہوتی ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہمارے جینے کا نظام رکھا ہوا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، اس کے بعد آسمان اور زمین کے نیچے اور درمیان میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ہمیں مہیا کر کے، رزق لکم، تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کا ہر چیز کا سامان ہے، اور ہر چیز کا سامان یا تو آسمان سے نازل ہو رہا ہے یا زمین سے نکل رہا ہے۔ آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے جو ہے وہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم بیج اگاتے ہیں، وہ بے جان بیج ہوتا ہے، اس بے جان بیج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پودا عطا کرتے ہیں جو بہت سارے پھل دیتا ہے، بہت ساری سبزیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم اس کو پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے پورا۔ تو رزق لکم، اب یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں تم خود تو نہیں پیدا کر سکتے، ذرا جا کے دیکھو کتنی کوشش کرو گے، کتنے معاملات کرو گے، اور تم جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں پیدا کر پاؤ گے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا کر ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، مطالبہ یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ انداد کا معنی ہوتا ہے شرکا، امثالن یعنی اس جیسے، انداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل اللہ جیسا۔ ہم لوگ اس دنیا میں، یعنی انسان اتنا ظالم ہے کہ جس اللہ نے انسان کو ہر چیز دی، اس کو پیدا کرنے سے لے کے اس کو بڑا کیا، اس کو اس کی تربیت کی، اس کو کھانا دیا، رزق دیا، اس کو آنکھیں دی، کان دیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ اس کی سب سے بڑی جو ایک دلیل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو، جتنا مرضی وہ امیر ہو، جتنے مرضی اچھے اس کے بعد ڈاکٹرز ہوں، انسان کبھی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو چلا رہا ہے، اس کو سب کچھ دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ وہی کام کیا جا رہا ہے، کبھی بابوں کے پاس، کبھی جو ہے نا وہ قبروں کے پاس، کبھی درختوں کے پاس، کبھی جو ہے نا وہ قبروں کے پاس، مطلب الگ الگ طریقے سے انسان شرک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اب یہاں پہ انداد جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا، اندادن شرکا یعنی شریک نہیں بنانے، تو یہاں اس میں دو قول ہیں۔ شریک سے مراد ایک تو بت ہیں، الاسنام، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا نہیں کرنی، اور دوسرا رجال کانوا یطیعونہم فی معصیت اللہ، وہ لوگ جن کی یہ لوگ اطاعت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، وہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ، تو میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، تو یہ مطلب میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہا اطاعت میری کرنی ہے، میں اطاعت اس کی کر رہا ہوں، بات اس کی مان رہا ہوں۔ ہاں، جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا کسی کی اطاعت کرنے کا، اس میں تو کرنی ہے، اور خصوصی طور پر کچھ چیزیں تو اس طرح کی ہیں، یا کچھ مقامات اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب کہا ہے کہ اس جگہ پر اس ذات کی اطاعت کرنی ہے آپ کو۔ مثال کے طور پر کہا کہ والدین کی اطاعت کرنی ہے، بیوی کو کہا کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے کبھی جو ہے وہ حاکم وقت ہے، وہ ہمیں اسلام کے مطابق حکم دیتا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، لیکن وہ بھی کب؟ اس میں بھی اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس حدیث کو یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لمعصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو نا جہاں پہ، وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ والدین اگر کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھنا چھوڑ دو، ہم کہیں گے امی جان، ابو جی، آپ کی اطاعت ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو ایسی کسی بات کا حکم دیتے ہیں نا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، تو میں اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہوں۔ تو یہاں پر اس چیز کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب ذکر کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، تو شرک کے حوالے سے نا موٹی موٹی چیزیں ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں۔ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں ہم جائیں گے، صرف ہم اس کی قسمیں، اس کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، تاکہ کم سے کم ہم کوشش کر سکیں کہ ہم بڑی بڑی شرک کی قسمیں یا چھوٹی قسمیں، جس کو شرک اصغر، شرک کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور ایک ہوتا ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ شرک ہوتا ہے جو بڑا شرک ہوتا ہے، اس کے لفظ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، الشرک الاکبر، بڑا شرک، وہ شرک جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ شرک اصغر یہ چھوٹا شرک ہوتا ہے، اور یہ انسان کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا لیکن گناہگار بنا دیتا ہے اس کو، انسان جو ہے وہ
शिरक असगर करके अपने आमाल पर बात कर लेता है, और फिर एक वक्त आता है कि शिरक असगर करता करता इंसान शिरक अकबर तक पहुंच जाता है। जिस तरह वो आपने सुना है ना, मिसाल सुनी हुई है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, ऐसी छोटा छोटा गुनाह इंसान करता रहता है तो उसके दिल पे स्याह धब्बे लगते रहते हैं। एक वक्त इस तरह का आता है कि उसका सारा का सारा दिल स्याह हो जाता है अगर इंसान तौबा नहीं करता है। तो शिर्क किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इन शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने है इरशाद फरमाया है कि बेशक शिर्क जो है लजुल्मुन अज़ीम, यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। अब इंसान जुल्म कर रहा है, अपने ऊपर भी इंसान जुल्म कर रहा है, अपने अहल वयाल पर भी और इस ज़मीन पर भी। तो अल्लाह ताला को ये नापसंद है। शिर्क की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, शिर्क ये होता है यसरिफ़ अल इंसान अय्या इबादतिन मिनल इबाद लिगैरिल्लाहि काइनम मन कान, कि इंसान जो है इबादत की कोई भी किस्म हो, वो अल्लाह के अलावा किसी के लिए भी अगर करना शुरू कर दे, इबादत की कोई भी किस्म, वो चाहे हमारी दुआ करना हो, हमारी नमाज पढ़ना हो, हमारा ज़िबा करना हो, हमारा तवाफ करना हो, हमारा जो है ना वो औलादे मांगना हो, रिज़्क मांगना हो, कुछ भी जो इबादत है, वो अगर अल्लाह के अलावा किसी और के साथ उसका ताल्लुक जोड़ा जाए, तो ये शिर्क होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है काइनम मन कान, वो कोई भी हो, मालकन मुकर्रबन, अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता हो, और नबिय्यम मुरसलन, या किसी नबी से इंसान जो है ना वो मांगना शुरू कर दे या उसके सामने झुकना शुरू कर दे, औ वलियन सालिहन, या कोई सालेह बंदा हो, नेक हो, जिसको हम वली कहते हैं, जी वलीउल्लाह है या औलियाउल्लाह है, तो इनके सामने जो है ना वो जाके सजदा रेज हो जाए। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को करने की इजाजत है, अल्लाह ताला ने किसी और के सामने झुकने की इजाजत ही नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, अगर मेरी उम्मत में किसी को ये इजाजत होती कि कोई जो है ना वो दूसरे को जाके सजदा कर सके, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को जाके सजदा करे। लेकिन क्योंकि इजाजत ही नहीं है, इसलिए मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा। अगर इजाजत होती तो बीवी शौहर को सजदा करती, इतना हक है शौहर का, बीवी जो है वो शौहर को सजदा करती। लेकिन क्योंकि मैं इजाजत नहीं दे रहा, इस शरीयत में इजाजत नहीं है। हाँ, पुरानी शरीयतों में इजाजत थी, जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अहल वयाल ने, उनके वालिदैन ने सजदा किया, लेकिन हमारी उम्मत में सजदे की इजाजत नहीं है। तो किसी भी वली को सजदा करना, औ आलिमन, कोई आलिम हो या आबिद हो, औ ज़ईमन, कोई इंसान का कोई दोस्त है, औ हजरन, या कोई पत्थर है, औ शजरन, या कोई दरख्त है, औ शमसन, या सूरज है, औ कमरन, या चांद है, औ दिरहमन, औ दीनारन, या पैसा है। इंसान पैसे को भी अपना रब बना लेता है और पैसे के जरिए भी शिर्क करने लगता है। वो समझता है कि पैसा है मेरे पास और ये पैसा सब कुछ कर जाएगा। वो समझता है कि पैसे के सामने किसी की नहीं चलती। वो समझता है कि ये पैसा है तो पैसा जो है वो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को मैं दिखाऊंगा, और जिस तरह दुनिया में मैं जजेस को खरीद लेता हूँ, मैं दुनिया में कानून को खरीद लेता हूँ, दुनिया में मैं जुल्म करके शुतर बेमुहार होकर घूमता हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो मैं क़यामत के दिन भी ऐसा कर लूँगा। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास दिरहम और दीनार है। लेकिन उस बंदे को ये याद रखना चाहिए कि ये कुफ़र तक इंसान को ले जाता है। औ हवन मुत्तबअन, या ऐसी ख़्वाहिश जिसके पीछे इंसान लगा हुआ है, कि इंसान कहता है ठीक है, बात आप ठीक कर रहे हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे? बात आप ठीक कर रहे हैं लेकिन मुझे जो है ना वो अपने खानदान को भी देखना है ना, नाक कट जाती है। तो ये वो अपनी ख्वाहिशात को फ़ॉलो कर रहा होता है, अल्लाह ताला को तो फ़ॉलो नहीं कर रहा। तो अपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुकाबले में क्या ले आया वो? अपने आप को ले आया, अपनी ख्वाहिश को ले आया और अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। तो एक तरफ है अल्लाह का हुक्म, एक तरफ है इंसान की ख्वाहिश। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं ये करना है, इंसान कह रहा है नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये नहीं करना, इंसान कह रहा है मेरा करने को दिल कर रहा है, और इंसान उसको करता चला जाता है। तो ये भी शिर्क होता है, इससे भी बचना चाहिए। इंसान ये नहीं कि सिर्फ कब्र के सामने जाके शिर्क होता है, शिर्क ये भी होता है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी और के हुक्म को ले आए, वो चाहे उसका अपना ही हुक्म हो। तो ये भी जाहिर सी बात है, वो अल्लाह ताला के साथ शिर्क कर रहा होता है। तो कहते हैं फकुल्लु हाज़िहिल अशिया, तो एक ऐसा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, इसमें बहुत से लोग अपने रब के साथ इसके इसके सबब से शिरक करते हैं। और आगे कहते हैं फमन दआ गैरल्लाह, जिसने गैरुल्लाह से दुआ की और उससे मदद तलब की, वह हुआ गायबुन औ मय्यितुन, वो गायब है या मैयत है, यानी यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ और मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ बाबा जी
میری ضرورتوں کو پورا کر دیں، او میت یا فوت ہو گیا ہے، و طلب منہ المدد اور اس سے اس نے مدد طلب کی، واعتقدا اور اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ انه ينفع ويضر کہ یہ نفع دیتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے، یعنی کئی دفعہ بندہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں 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 میں نے نہیں کرنا، میرے پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، میرے فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو شفا بھی دیتا ہے مریض کو، اور جو غائب ہے اس کو حاضر بھی کر دیتا ہے، اور مظلوم کی مدد بھی کرتا ہے، تو فقط اشرک باللہ العظیم، تو اس نے اللہ کے ساتھ جو کہ بہت عظیم ہے اس کے ساتھ شرک کر دیا۔ اور انسان جب شرک کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے بلاؤ ان لوگوں کو زعمتم من دون اللہ جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا تھا اللہ کے علاوہ، دیکھتے ہیں کس طرح تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کی مالک نہیں ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں من شرکن کوئی شراکت، آسمان و زمین کو بنانے میں ان کی شراکت تو نہیں ہے، انہوں نے مل کے تو نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا، وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، وہ کیسے تم جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا سکتے ہو، وما لہو منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مدد کرنے والا، اللہ کی مدد تو نہیں کی کسی نے جا کے، کسی نے جا کے یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ میں یہ فلاں چیز بنا دیتا ہوں یا میں بنا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا، اکیلا تھا وہ، کوئی ذات نہیں تھی اس کے ساتھ، یہ جتنے مرضی دعوے کرتے رہے ہیں جی فلاں جو ہے نا وہ مدد کر لیتا ہے، فلاں کسی کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کے پاس تو سفارش بھی صرف وہی کر سکتا ہے جس کو وہ اجازت دے گا، خود تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، خود تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، خود تو کوئی وہاں پہ کوئی منوا نہیں سکتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ کر لیں گے، ہم جا کے جو نعوذ باللہ اتنے غلط قسم کے عقیدے ہمارے یہاں لکھے جاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں نا ہمارے گاڑیوں کے پیچھے کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے سے بھی اس طرح کی گزری ہوں گی نعوذ باللہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جملے آپ کو لکھے ہوئے ملتے نہیں ہیں کہ یا علی مدد، یا جو مانگدا جو لبدا نہیں ہے رب تو او مانگ لے حسین تو، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا خطرناک عقیدہ ہے یہ، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں محبت میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو محبت ہمیں بھی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محبت ہمیں بھی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کو ہم عزت دے سکیں، جب اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کی جا رہی ہو نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، تو اس وقت انسانوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اب عذاب کا وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور احترام یہ بہت ضروری ہے، اور ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اس طریقے سے ہم اس کی تعریف ہی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، انسان کو نا کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے جی میں کسی کو پکارتا ہوں اس وجہ سے کہ وہ میری سفارش کر دے گا اللہ کے سامنے، یا میں اس لیے پکارتا ہوں کہ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، یہ بزرگ لوگ ہیں نیک لوگ ہیں ان کی موڑتا نہیں ہے، اور یہ ہم نا ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس طرح کے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے، لیکن قرآن کے صریح خلاف ہیں، قرآن نے اسی عقیدے کی تو نفی کی ہے، یہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ مشرکین کا یہی عقیدہ تھا، انہیں جب کہا جاتا تھا بھائی تو یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ ڈائریکٹلی ہم نا اللہ تعالیٰ کو نہیں پکار سکتے، ہم انڈائریکٹلی یعنی جو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ ہے جس بندے کے ذریعے سے ہم پکار رہے ہیں یہ بندہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ اب سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہی کہتے تھے ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا، تاکہ یہ قریب کر دیں ہمیں اللہ زلفا، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب، تو اب ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، جس طرح اب اس میں مثال دینے والے نا بڑے عجیب عجیب قسم کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے کلرک سے ملنا پڑتا ہے، پھر جا کے بڑے افسر سے، یا پہلے جو ہے نا مینیجر سے ملنا پڑتا ہے، پھر یا گارڈ سے ملنا پڑتا ہے، پھر جا کے جو ہے نا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اور پھر جا کے بندہ اس سے مل سکتا ہے، یا چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مثالوں کی ضرورت ہے، یا اللہ تعالیٰ کو جو ہم مثالیں دے رہے ہیں اس طرح کی دنیا والی مثالیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بیٹھ کے بھی ایک پتے کے گرنے کو بھی دیکھتا ہے،
اس کو بھی سنتا ہے، ایک انسان کے سانس کے ہر ہر لمحے کو، ہر 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 ذرے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر ریت کا ذرہ اسے پتا ہے کہ کون سا اڑ کے کہاں جا رہا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی مثالیں اس طریقے سے تم دے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما ان کی، لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، ولا ینفعہم، نہ ان کو نفع دیتا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم جو ہے نا وہ ان کو جا کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بزرگوں کے پاس ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے کل قیامت کے دن۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، اللہ نے منع کر دیا، اور یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے، فصلی لربک وانحر، کہ آپ نماز بھی پڑھیے تو لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، قربانی بھی کیجیے تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ بھئی اس میں اللہ کے لیے قربانی بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، یہ باتیں ساری اللہ کے لیے ہوں گی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جا کے قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیتا ہے، قبروں پہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے مجاور بن کے، اور وہاں پہ کوئی دربار بن جاتا ہے، وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ غلہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں پہ چادریں ڈال دی جاتی ہیں، وہاں پہ خوشبو اور اگربتیاں اور اس طرح کی چیزیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ سب شرک کے اڈے بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی نیک شخص ہے، اس کی عزت اور احترام سر آنکھوں پہ، اس کی جو ہے نا وہ اگر اس نے کوئی اسلام کے لیے کوئی اچھا کام کیا، اس کو ذکر کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ لیکن کسی بھی شخص کی قبر پکی بنا دینا، پھر اس پر بلڈنگ بنا دینا، پھر اس پر مجاور بن کے بیٹھنا، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ شرک جو ہے نا وہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا، لوگوں سن لو، لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا، وہاں جا کے نمازیں اور نوافل نہ پڑھنا، سجدے نہ کرنا، انی انہاکم عن ذالک، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اس کے بعد شرک اصغر کی کچھ مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ شرک اصغر انسان کئی دفعہ کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ہاں بڑا نا لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کھا میرے سر کی قسم، اپنی ماں کی قسم کھا۔ یہ جو قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ قسمیں صرف اللہ کی کھائی جاتی ہیں۔ جب غیر اللہ کی قسمیں کھانا شروع کر دے بندہ تو یہ شرک ہوتا ہے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ شرک اکبر تو نہیں ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ انسان گناہگار ہوتا ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ غیر اللہ کی قسم اٹھا لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً کہا تھا کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ کبھی بھی غیر اللہ کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، ٹھیک ہے، ماں کی قسم، جو ہے نا تیری قسم، یہ ساری قسمیں ہمارے ہاں یہ بڑی رائج ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لیکن یہ غلط ہیں، ان کو اپنے عقیدے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لان احلف باللہ کاذبا احب الی من احلف بغیرہ صادقا، میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھاؤں، یہ مجھے زیادہ جو ہے نا وہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں اس کے علاوہ کسی کی سچی قسم اٹھاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھائیں گے تو کبیرہ گناہ بنے گا، یہ گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اچھا یہ بات انہوں نے سمجھانے کے لیے کہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں قسم اٹھا لوں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا لینا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا ہے جتنی انسان غیر اللہ کی قسم اٹھائی ہے اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، تو اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ تو اس میں کعبہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کسی کے باپ کی سر کی قسم، ماں کے سر کی قسم، یہ ساری قسمیں جو ہے نا وہ بالکل نہیں اٹھانی ہوتی۔ اسی طریقے سے نا شرک اصغر کے اندر ریاکاری بھی آتی، کہ انسان کوئی بھی عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں گے۔ انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو نمازی کہیں، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، خرچ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کو دکھا دکھا کے اور سارے کام جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے بارے میں جو حدیث ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز پر میں تم پہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ فسئل عنہ، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ شرک اصغر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریا، شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری ہے۔
تو پتہ کیا چلا کہ انسان عمل کرتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ میں اس چیز پر ڈرتا ہوں، انسان کو نا پتہ نہیں چلتا، انسان اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ عمل کسی اور کے لیے، نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، کب اس کا دھیان کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، کب جو ہے نا وہ انسان اب ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ انسان جو ہے وہ تعویذ پہننا شروع کر دے، اور اس طرح کی چیزیں پہننا شروع کر دے جو انسان سمجھے کہ یعنی تعویذ ہو یا دوائیاں ہوں، انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دے نا کہ مجھے دوائی نے شفا دی ہے، انسان جب یہ سمجھنا شروع کر دے نا مجھے کسی خاص چیز نے شفا دی ہے، تو وہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ دوائی ایک سبب ہوتی ہے شفا دینے کے لیے، اور تعویذ تو سبب بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب بھی نہیں بنایا، اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو لٹکانا تو بالکل نہیں چاہیے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم پڑھ کے شفا ملتی ہے، قرآن کریم پڑھ کے کسی پر دم کرنے سے شفا ملتی ہے، اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن اس کو لکھ کر کسی کاغذ پہ لٹکا لینا اور گلے میں لٹکا دینا یا بازو پہ باندھ لینا، یہ جو ہے نا وہ شرک کی طرف اس کو لے جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سورۃ النساء کی آیت 116 ہے، ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے، شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو خالص ذکر پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا نام اکیلے لیا جانا پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اکیلے لیں کہ اللہ تو نے ہی کیا، اے اللہ تو نے ہی سب کچھ دیا، اے اللہ تو ہی رحمت کرنے والا، اے اللہ تو ہی شفقت کرنے والا، اے اللہ تو ہی مہربانی کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے یہ وسیلہ ہے، ایک واسطہ ہے جو انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے، جس طریقے سے میں نے پہلے کہا، تو اس لیے شرک اصغر سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اس آیت کا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے تمہاری زندگی آسان کرنے کے لیے، اور آسمان کو تمہارے لیے بہت محکم اور بہت مضبوط چھت بنایا ہے، اور اس نے پھر آسمان سے یعنی بادلوں سے تمہارے لیے بارش کو نازل کیا، پھر اس سے مختلف قسم کے نباتات، مختلف قسم کے پھل تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے، مختلف مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں اتارے۔ تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی طریقے سے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ اکیلا خالق ہے، تمہیں پتہ بھی ہے وہ اکیلا رازق ہے، تمہیں پتہ بھی ہے وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، لیکن پھر بھی تم اس طرح کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جس طرح میں نے آیات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ ان کو پتہ ہے یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں، تو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس وجہ سے آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ میں نے قرآن کریم سے زمین اور آسمان کے لفظ کو ایک جگہ یہاں پہ جمع کیا تھا، یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، مطلب ابھی نہ اتنا ٹائم ہے اور نہ میں اس طرف جاؤں گا، یہ بس میں نے اپنے لیے، ویسے میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ کر لیتے ہیں، مستقبل میں کہیں کام آ جائے گا، صرف میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا میں نے جمع کیا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تفسیر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جتنی ہم ابھی کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی ہم جا سکتے ہیں، اور ایک ایک آیت پہ ہم 10 10 دن بھی لگا سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو واقعی اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے، اور بڑی چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ہم نے آج تک نا اصل میں قرآن کو سمجھا ہوا ہے سادہ سا، بس ترجمہ پڑھ لو اور اس میں ہے کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، ہاں ہاں یہ چیزیں پیدا کی، بس ہر چیز کی ڈیٹیل میں۔ اب انسان کی جب ڈیٹیلنگ جانتے ہیں نا کہ بھئی کس طریقے سے اللہ نے دماغ کو پیدا کیا، انگلیاں کیسے چلتی ہیں، فنگر پرنٹ آپس میں نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ہر بندے کا فنگر پرنٹ الگ ہے، بھائی ایک جیسی چیز ہے، اتنی سی چپ ہے، لیکن ہر بندے کی الگ ہے، تو یہ انسان کو نا اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ میرا رب ہے کون۔ تو یہاں پر یہ زمین کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں کہاں کہاں استعمال ہوا اور کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے، دیکھیں الارض جو ہے فراش کے معنی میں، مہد اور قرار کے معنی میں سورہ بقرہ کی ان آیات میں استعمال ہوا ہے۔ الارض جو ہے مسخرۃ للناس، لوگوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 29 میں، 168 میں، 267 میں، سورہ حج کی آیت نمبر 65 میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں، یہ ساری جو ہے نا یہاں پہ ذکر ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین میں فساد نہیں کرنا،
ये जो है ना सूरह बकरा की 27, सूरह बकरा की 60 नंबर, सूरह बकरा की आयत नंबर 11 और उसके अलावा ये शायद 111 होगी। उसके अलावा बहुत सी आयत जो है ना यहाँ पे ज़िक्र किया। अल इंसान जो है ना यानी इंसान ज़मीन में खलीफा है अल्लाह ताला का। तो ये इसकी कहाँ-कहाँ ये आयत मौजूद हैं, तो ये सारी आप नीचे तक देखें। ये मैं स्क्रीन नीचे करता जा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को तफ़सील इसकी नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये हमारा मौज़ू नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने लिए जमा की थी तो आप लोगों को बता दी है। ये देखें ज़मीन जो है वो किस-किस मायने में कुरान में इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे तकरीबन ये 41, 42, 45, 47, 53, 54, 57 57 जगह कुरान करीम में जो है ना वो ज़मीन का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मानी में यानी 57 मुख्तलिफ़ मानी में ज़मीन आगे-पीछे अगर उसको हम देखें तो वो इस्तेमाल हुई है। तो ये कुरान करीम ने इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया और अगर हम आसमान का देखें तो आसमान के हवाले से भी बहुत सारी जो है ना कुरान करीम ने मानी इस्तेमाल किए हैं। तो उसमें जो है वो आसमान को एक तो पानी के नाज़िल होने का एक मस्दर और जगह करार दी है कि पानी जो है वो आसमान से नाज़िल होता है और यहाँ वो आयत मैंने जमा भी की हुई है फ़ी नहवी सित्ततिन व अशरीन मौज़िअन कि ये जो है ना तकरीबन 26 जगह हैं जहाँ अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाज़िल करने का ज़िक्र किया है और ये नीचे उस आयत का जो है ना वो तज़किरा भी मौजूद है। उसके बाद आसमान से अल्लाह ताला ने अज़ाब भी नाज़िल किया है, ये कुछ आयत उसकी हैं और इसी तरीके से आसमान ये एक ऐसी अल्लाह ताला की मखलूक है कि जब भी इंसान दुआ करता है, पुकारता है या जो है ना ऊपर चढ़ने की बात आती है तो इंसान ऊपर को ही देखता है, दुआ करता है तो ऊपर को ही हाथ उठाता है। कभी भी इंसान जो है वो इस्तिवा और बुलंदी को चाहता है तो वो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ ही देखता है और ये भी कुरान करीम में मौजूद है। तो ये काफ़ी सारे मानी जो है ना वो यहाँ पे इसके मौजूद हैं और इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं, यहाँ तक जो है वो ये है। तो अगली आयत शुरू हो रही है, अभी हमारे पास टाइम जो है वो तकरीबन 9 मिनट रह गए हैं, तो मेरे ख़्याल से हम यहाँ तक इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगली आयत हमारी पूरी नहीं होनी। अगली आयत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मौजज़ात हमने पढ़ने हैं अगली आयत में और हमने जो है वो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्दीना का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है और फिर सूरत जो मुअज़्ज़े के तौर पर अल्लाह ताला ने चैलेंज किया और फिर तमाम बाकी अंबिया को कौन-कौन से मुअज़्ज़ात दिए गए और इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इस आयत में हमने पढ़नी है तो उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। और कोशिश किया करें आप लोग अपने स्टेटस पे है जो है ना वो इस तरह की चीज़ें लगाएँ, लोगों को दावत दें, किसी न किसी दोस्त को लेकर आएँ, अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर तो फ़ायदा नहीं हो रहा ठीक है, आप लोग सुनते रहें अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन अगर आपको आप लोगों को लगता है अगर क्लास अच्छी है, इसके अंदर सीखने को मिल रहा है और वाक़ई ही कोई अंदाज़ इस तरह का है कि जिसे समझाया जा सकता है, अगर तो अच्छी चीज़ है, ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, उसका करम है और अगर कोई बुरी चीज़ है तो वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से अल्लाह ताला जो है ना वो दरगुज़र फ़रमाए। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, आप लोग जो है ना वो अपने सवालात कर सकते हैं।